14वीं सदी का एक मिस्री सलीब जिसमें ओसिरिस और एम्बियस की तस्वीर कशी की गई है, जबकि जदीद तहजीबें अंटार्कटिका के अलावा हर बरे आजम तक फैली हुई हैं। ज्यादातर स्कॉलर्स तहजीबों के इब्तदाई गहवारों को जगह देते हैं। दूसरे लफ्जों में यहाँ तहजीबें सबसे पहले नमूदार हुई। जदीद दौर के इराक, मिस्र, हिंदुस्तान, चीन, पेरू और मेक्सिको में तकरीबन 4000 से 3000 के दरमियान शुरू हुई। मेसोपोटामिया से शुरू होने वाले इन कदीम पेचीदा माशरों ने सकाफती और तकनीकी तरक्की की, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। जदीद जिंदगी की बहुत सी तफसीलात न सिर्फ मशरकी वुस्ता और मगरिब में बल्कि पूरी दुनिया में अपने अपने खितों की कदीम सकाफतों में हजारों साल तक वापस जाती हैं। अमानडा पुडानी मुसन्निफ कहते हैं और कैलिफोर्निया स्टेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर एमरिटसी यहाँ कदीम तरीन तहजीबों में से 6 पर एक नजर है, और वो विरासत जो उन्होंने दुनिया के लिए छोड़ी है। नंबर 1 मोहतरम नाज़रीन, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया 4350 कबल मसीह यूनानी जबान में 2 दरियाओं के दरमियान का मतलब है। मेसोपोटामिया जदीद दौर के इराक, कुवैत और शाम में वाक़या को तहजीब की जाए पैदाइश समझा जाता है। दरियाए दजला और फिरात के दरमियान परवान चढ़ने वाली सकाफत तकरीबन मुसलसल जंग के बावजूद खवांदगी, फल्कियात, ज़रात, कानून, रियाजी, फन, तामीर और बहुत कुछ में अहम पेशाफत के लिए मशहूर है। मेसोपोटामिया दुनिया के पहले शहरी शहरों का घर भी था, बाशमूल बाबुल, अश्वर और अक्काद। मेसोपोटामिया दुनिया की कदीम तरीन शहरी ख्वांदगा तहजीब है, और समीरियों ने जिन्होंने तहजीब को कायम किया, जमीनी असूल कायम किए। खेत हर्ल मुसन्निफ कंसलेंट और टोलिन यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर एमरिटस कहते हैं, जो लोग तहकीक करना और लिखना जानते हैं वो तहजीब को चलाते हैं और हर कोई ग्रंथ का काम करता है। कैनिफॉर्म तहरीरी निजाम जो हमवार बी का ज़ाब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेसोपोटामिया की सबसे मशहूर तरक्कियों में से है। उन्होंने 20-60 अददी निजाम भी बनाया, जिसकी वजह से 60 सेकंड, मिनट, घंटा और 360 डिग्री का दायरा बन गया। और ये बाबली फल्कियात ही थी जिसने सबसे पहले साल को 12 अदवार में तकसीम किया, जिनका नाम बिरजों के नाम पर रखा गया, जिससे बाद में यूनानियों ने रकम में तब्दील किया। फारिस ने बिल आखिर 539 कबल मसीह में मेसोपोटामिया को फतह कर लिया था। इसके बाद सदियों की हलचल मच गई। 3000 सालों के अंदर जिसमें कदीम मेसोपोटामिया पर वान चढ़ी, बेशुमार इनफरादी सल्तनतें आई और चली भी गई, और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर चंद सल्तनतें उठी और जवाल पजीर हुई। पुडानी आने वाली किताब वेरोज स्क्राइब्स एंड किंग्स एन हिस्ट्री ऑफ दी के मुसन्निफ कहते हैं, कदीम नजदीकी मशरिक, लेकिन इसके मरकज में तहजीब तकरीबन 3500 कबल मसीह लेकर 323 कबल मसीह के आखिर तक एक जैसी थी, और बहुत से लोग इससे आगे भी बहस करेंगे। ये खिता शाज़ो नादिर ही मुत्तहिद था, लेकिन तहजीब बहुत मुस्तहिकम थी। मोहतरम नाज़रीन, नंबर 2 पर आता है कदीम मिस्र।
3100 قبل مسیح۔ شدید ماضی کی تہذیبوں میں سے زیادہ رومانی قدیم مصر 3000 سال سے زیادہ عرصے تک تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر کھڑا رہا۔ زرخیز دریائے نیل کے کنارے قائم اور ایک وقت میں آج کے شام سے لے کر سوڈان تک پھیلی ہوئی یہ تہذیب اپنے ہراموں، مقبروں اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے لاشوں کو تیار کرنے کے لیے ممی بنانے کے عمل کے لیے مشہور ہے۔ ہرل آنے والی کتاب امپائرز آف دی اسٹیپس ہاوی دی اسٹیپ نمبرز فورجڈ دی ماڈرن ورلڈ کے مصنف کہتے ہیں کہ اہرام جیسے فن تعمیر کے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے مصر کی محنت کا استعمال بے مثال تھا۔ 2600 قبل مسیح میں عظیم اہرام کو جمع کرنے کے لیے 1,00,000 آدمیوں کو جمع کرنے کی صلاحیت بس کہیں بھی مماثل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مصری زراعت اور ادویات میں بھی انتہائی ماہر ثابت ہوئے اور انہوں نے شاندار مجسمہ سازی اور مصوری کی روایات بھی تیار کی۔ قدیم مصریوں نے بھی یادگار تحریر اور ریاضی کے نظام کی میراث چھوڑی۔ کیوبٹ لمبائی کا ایک پیمانہ تقریباً ایک بازو کے دورانیہ اہرام اور دیگر ڈھانچے کو ڈیزائن کرنے کی کلید تھا۔ انہوں نے اس دوران 24 گھنٹے کا دن اور 365 دن کا کیلنڈر تیار کیا اور انہوں نے ہیروگلیفک تصویری تحریری نظام قائم کیا۔ اس کے بعد ہیروگلیفک نظام جس میں پیپرز کاغذ پر سیاہی استعمال ہوتی تھی، تہذیب کا خاتمہ 332 قبل مسیح میں ہوا جب اسے سکندر اعظم نے فتح کیا تھا۔ نمبر 3 پر آتا ہے قدیم ہندوستان۔ 3300 قبل مسیح ہرل کا کہنا ہے کہ قدیم ہندوستان میں جہاں ہندو مذہب کی بنیاد رکھی گئی تھی، مذہب کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ عظیم ادبی روایات اور ناقابل یقین فن تعمیر کے ساتھ اپشند یا مقدس ہندو متون پیدائشی حق پر مبنی نسل نوح کے نظریات اور ذات پات کے نظام کو شامل کرتے ہیں۔ یہ دونوں جدید دور تک برقرار رہیں۔ دیگر قدیم تہذیبوں کے برعکس دریائے سندھ کی وادی سندھ جدید دور کے ہندوستان، افغانستان اور پاکستان میں تعمیر ہونے والی وادی سندھ کی تہذیب جنگ زدہ دکھائی نہیں دیتی۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس کے بجائے نفیس منظم شہر کی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو یکساں پکی ہوئی اینٹوں کے گھروں، ایک گرڈ ڈھانچہ اور نکاسی آب، سیوریج اور پانی کی فراہمی کے نظام کے ساتھ مکمل ہے۔ 1700 قبل مسیح کے آس پاس وادی سندھ کے خاتمے کا صحرا اکثر موسمیاتی تبدیلی یا ممکنہ ٹیکٹونک تحریک کی وجہ سے نقل مکانی کو دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریائے سرسوتی خشک ہو گئی۔ دوسرے ایک عظیم سیلاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے قدیم چین۔ 2000 قبل مسیح قدیم چینیوں کو ایجادات کے ساتھ کریڈٹ کیا جاتا ہے، جس میں اباکس اور سنڈیل شامل ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑوں، بحر الکاہل اور صحرائے گوبی سے محفوظ اور زرد اور ینگاسکی ندیوں کے درمیان واقع قدیم ترین چینی تہذیبیں صدیوں تک حملہ آوروں اور دیگر غیر ملکیوں سے الگ تھلگ رہ کر پروان چڑھے۔ شمال کی طرف سے منگولوں کو روکنے کے لیے انہوں نے چین کی عظیم دیوار کی ابتدائی پیش خیمہ کے طور پر دیکھی جانے والی رکاوٹیں کھڑی کی، جو بعد میں 220 قبل مسیح میں تعمیر کی گئی۔ عام طور پر 4 خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: زیا، شانگ، زاؤ اور قن۔ قدیم چین پر یکے بعد دیگرے شہنشاہوں کی حکومت تھی۔
تہذیب کو اشاریہ نظام، اباکس اور سنڈیل کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ پریس کی ترقی کا سہرا دیا جاتا ہے، جس نے سن تزو کے دی آرٹ آف وار کی اشاعت اور تقسیم کی اجازت دی، جو 2500 سال بعد بھی متعلقہ ہے۔ مصریوں کی طرح قدیم چینی بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے آبادی کو متحرک کرنے کے قابل تھے۔ مثال کے طور پر 5ویں صدی کے دور کی گرینڈ کینال کی تعمیر، جو پیلے اور یانگزی دریاؤں کو آپس میں جوڑتی ہے، ملک بھر میں بڑی تعداد میں فوجی دستوں اور سامان کو منتقل کرنے کی اجازت دی۔ چین شاید انسانی تاریخ کی سب سے کامیاب مرکزی ریاست ہے، ہرل کا کہنا ہے، اور انسانی تاریخ کے کئی موڑ پر بلا شبہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے قدیم پیرو۔ 1200 قبل مسیح پیرو نے متعدد ثقافتوں کے لیے تہذیب کے گہوارہ کے طور پر کام کیا، جن میں شون، پراکس، نزکا، ہواری، موچی اور انکا شامل ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ان گروہوں کے اندر سے دھات کاری، سیرامکس اور جدید طبی اور زرعی طریقوں کے شواہد کا پتہ لگایا۔ تہذیب کا خاتمہ عظیم انکا سلطنت کے ساتھ ہوا، جو آج کے کولمبیا سے چلی تک پھیلی ہوئی ہے اور اپنے وسیع شہری گرد کے ساتھ انڈین شہر ماچو پچو کے لیے مشہور ہے۔ تحریری نظام تیار نہیں کیا تھا، اس کے بجائے انہوں نے تصاویر اور علامتیں استعمال کی، لیکن انہوں نے گرہ پر مبنی اکاؤنٹنگ سسٹم کا استعمال کیا، شہروں اور بستیوں کو جوڑنے والے ناہموار خطوں پر پکی سڑکیں بنائی اور جدید ترین زرعی اور تعمیراتی اختیارات پیدا کیے۔ ہرل کا کہنا ہے کہ چچک اور دیگر بیماریاں جنہیں ہسپانویوں نے جنوبی امریکہ میں متعارف کروایا تھا، ان کی آبادی کو تباہ کر دیا، جس سے ایک اندرونی کمزوری ہوئی، جس نے فرانسسکو پیس اور کی قیادت میں 1532 کی فتح میں مدد کی۔ استشنا وہ کہتے ہیں کہ لہذا بجائے اس کے کہ ریاست خود کسی اہم طریقے سے کمزور ہو جائے، یا باہر کی طرف سے متعارف کرائی گئی بیماری تھی، جس نے پیروں سے ان کا تہذیب کے خاتمے کی تیاری میں مدد کی۔ محترم ناظرین، نمبر 6 پر آتا ہے قدیم میسو امریکہ۔ 1200 قبل مسیح DEA ٹیکچر لائبریری ڈی ایکسٹیگیٹی امیجز۔ 14ویں صدی میں ٹینو چٹلان کیسا لگتا تھا؟ آج یہ میکسیکو سٹی کی سائٹ ہے۔ آج کے میکسیکو اور وسطی امریکہ کے کچھ حصے ایک زمانے میں متعدد مقامی ثقافتوں کا گھر تھے، جن کا آغاز 1200 قبل مسیح کے قریب اولمیک سے ہوا۔ اس کے بعد زپوٹیک، مایا، ٹولٹیک اور بالآخر ازٹیکس۔ زرخیز کھیتوں کی وجہ سے زرعی ترقی ہوئی، جس میں مکئی، پھلیاں، ونیلا، ایکوائڈ، کالی مرچ، اسکواش اور کپاس اہم فصلیں بنتی ہیں۔ اہرام طرز کے مندر، پچیدہ مٹی کے برتن، پتھر کی یادگاریں، فیروزی زیورات اور دیگر فنون لطیفہ کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ اسکالرز کا خیال ہے کہ زپوٹیک نے میسو امریکہ کا پہلا تحریری کیلنڈر اور تحریری نظام تیار کیا، جبکہ مائنس ریاضی، ہیروگلیفکس، فن تعمیر اور فلکیات میں اپنی ترقی کے لیے مشہور ہیں۔ خانہ بدوش ازٹیکس نے 1325 میں آج کا میکسیکو سٹی جھیل کے چھوٹے جزیروں پر قائم کیا، اور یہ شہر تجارت کے لیے ایک عروج پر منڈی بن گیا۔ ازٹیکس نے 260 دن کی رسمی کیلنڈر کے ساتھ 365 شمسی کیلنڈر کا استعمال کیا۔ انسانی قربانی اور خون بہانے کے مشق کی تصویر لکھنے کی ایک شکل کا استعمال کیا، اور ٹیراکوٹا، پنکھوں، میوزک اور پتھر کے ساتھ آرٹ کے کام بنائے۔
ہرنان کورٹیز کی زیر قیادت 1519 میں ہسپانوی حملے نے جس میں اس ٹیکس کے میسو امریکن دشمنوں کی مدد کی گئی 1521 تک اس ٹیکس تہذیب کو ختم کر دیا۔ ہرل کہتا ہے کہ جب کورٹیز ظاہر ہوا تو اس ٹیکس کو اپنے تابع قبائل پر کنٹرول برقرار رکھنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان سے بہت نفرت کی گئی اور کورٹیز نے ان تمام پسماندہ رعایا کو اس ٹیکس سلطنت کا تختہ الٹنے کے لیے کافی فائدہ دیا۔